अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 17 सितंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 24 रबी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हुकाम ने बताया कि मणिपुर हुकूमत ने इम्फाल वादी और रियासत के दीगर हिस्सों में शदीद बारिश और तूफानी सैलाब के पेश नज़र आज 4 शुंबे को मुसलसिल दूसरे दिन स्कूलों और कॉलेजों समेत तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया। पिछले चंद दिनों से हो रही शदीद बारिश की वजह से पूरे नागालैंड से सड़कों और पुलों समेत बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। नागालैंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि 8 से 14 सितंबर के दरमियान की मुद्दत के लिए शदीद बारिश ने मुतअद्दिद लैंडस्लाइडिंग और सैलाब को जन्म दिया, जिसके नतीजे में रियासत के कई अजला में बुनियादी ढांचे, मकानात और खेतों को नुकसान पहुंचा है। मणिपुर में यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर्स और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने अलग अलग नोटिफिकेशन में कहा कि मणिपुर में मौजूदा मौसमी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाद तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बशमूल तमाम सरकारी, निजी और सरकारी इमदाद याफ्ता स्कूल आज 4 शुंबे को बंद कर दिए गए हैं। आज के इस खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। आज 4 शुंबा 17 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं और आज इनका यौम पैदाइश है। आज वो अपनी 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस खास मौके पर इन्हें मुबारकबाद देने वालों का एक सिलसिला चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में जोश व खरोश का माहौल है। काशी में तकरीबन 500 स्कूल के बच्चों ने कैंपस में एक इंसानी जंजीर बनाई और पुरजोश अंदाज में आपको सालगिरह की मुबारकबाद पेश और मोदी जी के नारे लगाए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में 75 साल की पॉलिटिक्स कैरियर की लिमिट रखी गई है, जिसके मुताबिक नरेंद्र मोदी को पॉलिटिक्स यानी सियासत से संन्यास ले लेना चाहिए। अपोजिशन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी को अपने 75 साल पूरे करने पर वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से सुबुकदोश हो जाना चाहिए। बीजेपी पार्टी के उसूलों पर खड़े उतरना चाहिए, क्योंकि इनके बनाए हुए उसूल सिर्फ कारकुनों पर ही होते हैं या फिर इन पर भी। इन्हें भी इस पर अमल करते हुए इंसाफ का तकाजा पूरा करना चाहिए। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 75 साल पर आपकी क्या राय है? क्या इन्हें सुबुकदोश हो जाना चाहिए? आप अपने ख्यालात कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह के मौके पर सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गैर मुतज़लज़िल लगन और तब्दीली पसंद क़यादत की तारीफ करते हुए इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और इनको सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम शेयर करते हुए सदर जमहूरिया हिंद ने लिखा, हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी को दिल की गहराइयों से सालगिरह की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। अपनी गैर मामूली क़यादत के जरिए सख्त मेहनत के उरूज की मिसाल देकर आपने मुल्क में अजीम मकासद को हासिल करने की सकाफत को जन्म दिया। उन्होंने लिखा कि PM मोदी की क़यादत ने न सिर्फ कौम बल्कि आलमी बरादरी का भी एतमाद हासिल किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज 4 शुंबे की सुबह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इस दौरान अमेरिकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को इनकी 75वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की और इनके कायदाना सलाहियत की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने हिंदुस्तान और अमेरिका ताल्लुकात और आलमी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस कदम को वाशिंगटन की जानिब से भारत के साथ ताल्लुकात को एक नई सिमत देने और मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने आज 4 शुंबे की सुबह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इनके 75वीं यौम पैदाइश पर दिली मुबारकबाद पेश की। इन्हें विकसित भारत का ट्रायल ब्लेजर करार दिया और इनकी दूरअंदेशी क़यादत की तारीफ की, जिसने लाखों लोगों को उम्मीद, वक़ार और मौका फराहम किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने लिखा, विकसित भारत के ट्रायल ब्लेजर हमारे मोअज़्ज़िज़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी को दिली सालगिरह की मुबारकबाद। अदालत उज़्मा ने कुछ रियासतों के इंसदाद तब्दीली मजहब क़वानीन को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत की। इस मामले में अदालत ने रियासतों को नोटिस देकर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। ये नोटिस उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान समेत 10 रियासतों को भेजा गया है। इन सभी रियासतों से कहा गया है कि वो 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करें। इस मामले में आइंदा समाअत 6 हफ्ते बाद रखी गई है। काबिल जिक्र है कि अर्जी दहिंदगान ने अलग अलग रियासतों में बनाए गए इन क़वानीन के जवाज़ को चैलेंज पेश किया है, जो मजहब तब्दीली करने पर सजा का लुज़ूम करते हैं।
عرضی گزاروں کا کہنا ہے کہ ان متنازع قوانین کا استعمال بین مذہبی جوڑوں کو پریشان کرنے اور تہواروں اور مذہبی تقاریب میں رخ نہ ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس ونود چندرن کی بینچ نے اس تعلق سے اتر پردیش، مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، چھتیس گڑھ، گجرات، ہریانہ، جھارکھنڈ، راجستھان اور کرناٹک میں تبدیلی مذہب سے متعلق قوانین کے آئینی جواز کو چیلنج دینے والی عرضیوں پر ایک ساتھ سماعت کی۔ فی الحال عدالت عظمیٰ نے عبوری روک لگانے سے انکار کر دیا، لیکن ریاستوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان قوانین کی متنازع شقوں پر جواب ضرور مانگ لیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکمرانی والی تمام ریاستوں میں مسلم دشمنی اظہار کے لیے ناموں کو بدلنے کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مدھیہ پردیش حکومت نے ایک اور ضلع کا نام تبدیل کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلم دشمنی کے معاملے میں اتر پردیش، اتراکھنڈ، آسام اور مدھیہ پردیش کے وزراء اعلیٰ کے درمیان ایک طرح سے مقابلہ آرائی چل رہی ہے۔ اسی سلسلے کے تحت مدھیہ پردیش کے علی راجپور ضلع کو اب سرکاری طور پر علی راجپور کر دیا گیا ہے۔ اس کا اعلان ریاست کے کابینی وزیر کیلاش وجے ورگیہ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کے ذریعے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے قبائلی ہیروز کو عزت و فخر دلانے کے لیے ڈبل انجن حکومت مسلسل پرعزم ہے۔ اسی سلسلے میں وزارت داخلہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مدھیہ پردیش حکومت نے علی راجپور کا نام سرکاری طور پر علی راجپور کے طور پر نوٹیفائی کیا ہے۔ اس دور کی کڑی لاتے ہوئے وجے ورگیہ نے بتایا کہ اس شہر کے قیام کا سہرا بہادر بھیل راجہ آلیہ بھیل جی کو جاتا ہے، اس لیے ان سے منسوب یہ سرزمین اپنی سچی تاریخ اور شناخت سے وابستہ رہ کر علی راجپور کہلائے گی۔ ہندوستان کی شان دہلی کا لال قلعہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ یوم آزادی پر وزیر اعظم یہیں سے ملک کا پرچم لہراتے ہیں، لیکن اب وہی لال قلعہ آلودگی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ ایک نئی تحقیق میں خلاصہ ہوا ہے کہ دہلی کی زہریلی ہوا اس تاریخی عمارت کو بھی رفتہ رفتہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ دہلی کا لال قلعہ جسے 17ویں صدی میں مغل بادشاہ شاہجہاں نے بنوایا تھا، اب اپنی پہچان کھوتا جا رہا ہے۔ ہندوستانی اور اٹالوی سائنسدانوں کی ایک مشترکہ اسٹڈی سے پتہ چلا ہے کہ فضائی آلودگی کی وجہ سے اس کی لال پتھر سے بنی دیواروں پر کالی تہ جم رہی ہے۔ یہ تہیں نہ صرف قلعے کی خوبصورتی کو پھیکا کر رہی ہیں بلکہ اس کی اسٹرکچر انٹیگریٹی کے لیے بھی سنگین خطرہ پیدا کر رہی ہے۔ بہار کے بعد اب مغربی بنگال میں بھی ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہے۔ اس کے ایک حصے کے طور پر مغربی بنگال میں الیکشن اہلکاروں کے لیے آج تربیت کا آغاز کر دیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ مغربی بنگال میں اگلے سال اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ اپوزیشن کی جماعتیں SIR کی سخت مخالفت کر رہی ہیں اور الیکشن کمیشن پر BJP کے ساتھ مل کر ووٹر لسٹ میں دھاندلی کا الزام عائد کر رہی ہے۔ کولکتہ میں چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر کے عہدیداروں کے مطابق ٹریننگ کے آغاز دوپہر 2 بجے ایک ورچوئل میٹنگ سے ہوا، جس میں تمام اہلکاروں نے شرکت کی جو آئندہ SIR کے عمل میں مصروف ہو گئے۔ مغربی بنگال کے چیف الیکٹورل آفیسر منوج اگروال ایڈیشنل CEO اور دوسروں کی قیادت میں ٹریننگ سیشن شروع ہو گیا ہے۔ ٹریننگ کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ٹرینرز بوتھ لیول آفیسر کی رہنمائی کے لیے اچھی طرح سے لیس ہوں، جس سے ووٹر لسٹ کے نظر ثانی کے عمل کو آسانی سے اور درست طریقے سے انجام دیا جا سکے۔ MP MLA اسپیشل کورٹ مراد آباد نے سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور اتر پردیش کے سابق حکومت میں وزیر رہ چکے رامپور کے سابق ممبر پارلیمنٹ اعظم خان کو توہین عدالت کے مقدمے سے بری کر دیا۔ یہ مقدمہ سن 2008 میں چھجلٹ تھانے کے سامنے گاڑی چیکنگ کے دوران ہوئے ہنگامے سے متعلق تھا۔ 2 جنوری 2008 کو چھجلٹ تھانے کے قریب پولیس نے اعظم خان کی گاڑی کو روک لیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مظفر نگر میں ایک پروگرام میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ گاڑی روکے جانے پر وہاں زبردست ہنگامہ ہوا تھا اور بعد ازاں اعظم خان، ان کے بیٹے عبداللہ اعظم اور دیگر سماجوادی کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ عدالتی نوٹس کے باوجود کئی مرتبہ اعظم خان عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ اس کے بعد رامپور کے تھانے میں اعظم خان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ درج کرایا گیا تھا۔ آج اس کیس میں اعظم خان کو بری کر دیا گیا ہے۔ قومی دارالحکومت میں سونے کی قیمت 1800 روپے اضافے کے ساتھ فی 10 گرام 1,15,100 روپے کی نئی بلندی پر پہنچ گیا ہے۔ ڈالر کی قدر میں کمی اور فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرحوں میں کٹوتی کی امیدوں کے درمیان سونے کی قیمت میں یہ اضافہ ہوا ہے۔ آل انڈیا صرافہ ایسوسی ایشن کے مطابق 99.5% خالص سونے کی قیمت میں 1800 روپے کا اضافہ ہوا ہے اور وہ تمام محاصل کے ساتھ 1,14,600 روپے فی 10 گرام کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرامارکا نے کمرشل ٹیکسز اور رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی آمدنی میں اضافے کے لیے عہدیداروں کو سنجیدگی سے اقدامات کی ہدایت دی۔ انہوں نے کمرشل ٹیکس میں آمدنی میں اضافے کے لیے سرکل کی بنیاد پر پروگریس رپورٹ اور رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی آمدنی پر اندرون 15 دن رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ ریاست میں حکومت کی آمدنی میں اضافے کے لیے کابینی سب کمیٹی کا اجلاس سیکریٹریٹ میں ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرامارکا کی صدارت میں منعقد ہوا۔ سب کمیٹی کے ارکان جوپلی کرشنا راؤ اور ڈی سریدھر بابو کے علاوہ اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔
تلنگانہ کے وزیر امکنہ پی سرینواس ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ طویل عرصے سے زراعت کرنے والے قبائلی کسانوں کو اراضیات کی ملکیت کا حق فراہم کرنے کے معاملے میں انسانی ہمدردی کے جذبے سے کام لیا جائے۔ وزیر امکنہ سیکریٹریٹ میں محکمہ جات، جنگلات، ہاؤسنگ اور ریونیو کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ناگرجنا ساگر اسمبلی حلقے کے مسائل کا جائزہ لیا۔ وزیر جنگلات کونڈا سریکا کے ہمراہ منعقدہ جائزہ اجلاس میں سابق وزیر کے جانا ریڈی رکن اسمبلی ناگرجنا ساگر، کے جے ویر ریڈی رکن اسمبلی، دیویندر گونڈا، بالو نائک اور دوسرے موجود تھے۔ تلنگانہ حکومت نے 4 IAS عہدیداروں کو اضافی ذمہ داری دیتے ہوئے احکامات جاری کیے ہیں۔ چیف سیکریٹری رام کرشنا راؤ کی جانب سے جاری کردہ GORT 1241 کے مطابق سرفراز احمد IAS میٹروپولیٹن کمشنر حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو مینیجنگ ڈائریکٹر حیدرآباد میٹرو ریل لمیٹڈ کی اضافی ذمہ داری دی گئی ہے۔ NVS ریڈی IRAS ریٹائرڈ کو اس ذمہ داری سے سبکدوش کیا گیا۔ حکومت نے NVS ریڈی کو مشیر مقرر کیا ہے۔ پرانے شہر کے MGBS میٹرو اسٹیشن میں پاسپورٹ سیوا کیندر کا افتتاح عمل میں آیا ہے۔ حیدرآباد کی انچارج وزیر برائے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ پونم پربھاکر، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی، رکن راجیہ سبھا انل کمار یادو، GHMC میئر گڈوال وجے لکشمی، کلکٹر حیدرآباد شریمتی ہری چندنا، چیف پاسپورٹ آفیسر اور دوسروں کی موجودگی میں پاسپورٹ سیوا کیندر کا آغاز ہوا۔ امیرپیٹ میں واقع پاسپورٹ سیوا کیندر کو برخاست کر کے MGBS میٹرو اسٹیشن میں عصری تقاضوں سے لیس کرتے ہوئے یہاں منتقل کیا گیا۔ یہ پاسپورٹ سیوا کیندر MGBS میٹرو اسٹیشن میں منتقل ہونے سے پرانے شہر کے عوام کے دیرینہ مطالبے کی تکمیل ہوئی ہے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند نے حیدرآباد سٹی پولیس سے وابستہ 50 انسپکٹران کے تبادلے عمل میں لائے۔ محمد امجد علی انسپکٹر اسپیشل برانچ کا تبادلہ کر کے انہیں انسپکٹر دمل گڑا پولیس اسٹیشن مقرر کیا ہے، جبکہ محمد نعیم الدین انسپکٹر ٹریفک میرچوک کا تبادلہ کر کے انہیں ڈیٹیکٹیو انسپکٹر رین بازار مقرر کیا گیا۔ اسی طرح یو چندر شیکھر انسپکٹر نارائن گڑے کا تبادلہ کر کے انہیں انسپکٹر ٹاسک فورس ایسٹ زون مقرر کیا گیا ہے، جبکہ انسپکٹر فلکنما پولیس اسٹیشن کے آدی ریڈی کا تبادلہ کر کے انہیں انسپکٹر ٹاسک فورس ساؤتھ زون مقرر کیا گیا۔ A رمیش کو انسپکٹر چار مینار، کے رمیش گوڑ کو انسپکٹر مہاکالی، P انجیا انسپکٹر ٹریفک پولیس اسٹیشن کلسوم پورے کا تبادلہ کر کے انہیں ڈیٹیکٹیو انسپکٹر گولکنڈا مقرر کیا گیا ہے۔ سیاست اور ملت فنڈ کے زیر اہتمام مسلم لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیوں کے ضمن میں والدین و سرپرستوں کے لیے 144واں دو بدو ملاقات پروگرام اتوار 21 سپٹمبر 10 بجے دن تا 4 بجے شام میزبان فنکشن پلازا روبرو پولیس اسٹیشن RTA آفس چندان گٹا بنڈا گڑا منعقد ہو رہا ہے۔ صدارت جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست کریں گے، جبکہ جناب منور حسین صدر مسجد، سیدہ زاہدہ احمد، جناب محمد نصیر الدین پراپریٹر میزبان فنکشن پلازا شرکت کریں گے۔ سیاست اور سیاست ملت فنڈ نے اس پروگرام کو صرف دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے مختلف محلہ جات نہیں بلکہ اضلاع اور بیرونی ریاستوں میں منعقد کروائے، جس کے لیے اس پروگرام میں والدین اور سرپرستوں نے شرکت کر کے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے من پسند رشتے تلاش کیے ہیں۔ جو پہلی مرتبہ اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں انہیں 1000 روپے رجسٹریشن فیس ادا کرنا ہوگا، جس پر انہیں کارڈ دیا جائے گا جس کی میعاد 1 سال رہے گی۔ اس کارڈ کے ذریعے صرف دو بدو ملاقات پروگرام میں ہی نہیں بلکہ دفتر سیاست ہیبٹس کے احاطے میں ملت فنڈ دفتر پہنچ کر لڑکے اور لڑکیوں کے رشتے تلاش کر سکتے ہیں۔ والدین کی سہولت کے لیے SSC انٹرمیڈیٹ BA BCom BSc MA MCom B.Ed میکینیکل حافظ و عالم انجینئر MBBS فارمیسی ڈپلوما ہولڈرز کے علاوہ عقد ثانی اور تاخیر سے شادی کے لڑکے اور لڑکیوں کے رشتے رہیں گے۔ تلنگانہ کے وزراء ریونت ریڈی سے کریم نگر سے تعلق رکھنے والے نابینا بچوں نے ملاقات کی اور حکومت کی جانب سے آلات موسیقی فراہم کرنے پر اظہار تشکر کیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر اور وزیر اقلیتی بہبود لکشمن کمار کے ہمراہ کریم نگر سے تعلق رکھنے والے نابینا بچوں نے آج ریونت ریڈی سے ان کی قیامگاہ پر ملاقات کی۔ کریم نگر ڈسٹرکٹ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نابینا طلبہ کو موسیقی آلات فراہم کیے گئے، جس کا انہوں نے چیف منسٹر کے روبرو مظاہرہ کیا۔ طلبہ نے تلنگانہ کا گیت گاتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ تلنگانہ میں SPDCL NPDCL کے ساتھ ایک نئی ڈسکام قائم کرنے کی تجاویز کے سلسلے میں محکمہ برقی نے ابتدائی منصوبہ تیار کیا ہے۔ نئی ڈسکام کے قیام سے متعلق منصوبہ عہدیداروں نے چیف منسٹر کو تفصیل سے پیش کیا۔ زرعی شعبہ، بڑے اور چھوٹے لفٹ اریگیشن پروجیکٹ، دیہی علاقوں میں پینے کے پانی کی فراہمی اور GHMC حدود میں پانی کی سربراہی کے لیے استعمال ہونے والی برقی کو نئی ڈسکام کے دائرے میں شامل کرنے کی تجاویز پر بھی چیف منسٹر کو بریفنگ دی گئی ہے۔ وزراء نے موجودہ 2 ڈسکام کو 3 ڈسکام میں اثر نو تقسیم کرنے کی ہدایت دی۔ تلنگانہ الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ میں تعینات اسسٹنٹ ڈویژنل انجینئر ADE امبیڈکر کے مکان اور ان سے منسلک جائیدادوں پر انسداد بدعنوانی بیورو یعنی ACB نے
چھاپا مار کارروائی انجام دی جس میں اندازاً 2 کروڑ روپے نقدی برآمد ہوئی۔ ذرائع کے مطابق امبیڈکر اس وقت منیکنڈا ڈویژن میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور ان کے خلاف آمدنی سے زائد اثاثے رکھنے کے الزامات کی تحقیقات جاری ہے۔ صبح 5 بجے شروع ہوئے اس کارروائی میں اے سی بی کی 15 تا 18 ٹیموں نے حیدرآباد کے مختلف مقامات بشمول ماداپور اور گچی بولی کے علاوہ ملزم کے رشتہ داروں کے مکانات پر بھی چھاپے مارے۔ سب سے زیادہ نقدی امبیڈکر کے ایک رشتہ دار کے مکان سے برآمد ہوئی جس پر بے نامی جائیداد ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عابد علی خان ایجوکیشنل ٹرسٹ اور ادارے سیاست حیدرآباد کے زیر اہتمام اردو دانی زبان دانی انشاء کے امتحانات 12 اکتوبر 2025 کو صبح 10 تا 1 بجے دن مقرر کیے گئے ہیں۔ تمام اسکول و کالجز کے علاوہ عربی پڑھانے والے ادارے بھی اس امتحانات میں شریک ہو سکتے ہیں۔ امتحان کی فیس نہیں لی جائے گی، کامیابی پر سند دی جائے گی۔ تعلیم کے لیے کتابیں دفتر سیاست پہنچ کر عابد علی خان ایجوکیشنل ٹرسٹ سے مفت روزانہ صبح 11 تا 5 بجے ملاقات کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے رابعہ بیگم سے 8367043856 پر رابطہ کریں۔ ادارے سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ہیبٹس میں جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست کی سرپرستی میں USIT ریکروٹمنٹ کی ملازمتوں کے لیے 18 سپٹمبر بروز جمعرات دوپہر 2:30 بجے سے سلیکشن عمل میں لائے جا رہی ہیں۔ حیدرآباد کے ملٹی نیشنل کمپنیز میں USIT کے جابز اویلیبل ہیں جس کے لیے ان کمپنیز کے HRs آ کر اسپاٹ ریکروٹ کریں گے۔ خواہش مند امیدوار جمعرات 18 سپٹمبر دوپہر 2:30 بجے سیاست کے گراؤنڈ فلور پر کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں آ کر انٹرویوز دے سکتے ہیں اور ملازمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی بھی گریجویٹ اور انٹر پاس جس کے اسکلز اچھے ہو وہ ایلیجیبل ہوں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے 9393876978 پر رابطہ کریں۔